नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। एक नई सुबह और आपका महबूब प्रोग्राम राहे नजात। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम के रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। तो मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मजाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, इससे पहले कि आज के मौज़ूए गुफ्तगू के जानिब आएँ, आपको ये बताते चले कि इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल आलमी शोहरत याफ्ता तबीब डॉक्टर असलम खान साहब भी हमारे इस प्रोग्राम के रौनक को दोबाला करेंगे। तो इंशाल्लाह एक भरपूर और रंगारंग प्रोग्राम आपकी खिदमत में आज पेश किया जाने वाला है। और जो मौज़ूए गुफ्तगू है वो भी यकीनी तौर पर हमारी और आप सबकी ज़िंदगी से बहुत गहरे तौर पर वाबस्ता है। बच्चों में बगावत और ख़ुदकुशी को कैसे रोकें। नाज़रीन, ये ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है, अमानत है, नेमत है। और इंसान जो है वो ज़िंदगी से ज़्यादा जी नहीं सकता, मौत से पहले मर नहीं सकता। हज़रत खालिद बिन वलीद ने बिस्तर मौत पर जो अल्फाज कहे थे वो आज भी आबेज़र से लिखे जाने के लायक हैं कि ज़िंदगी से ज़्यादा कोई जी नहीं सकता और मौत से पहले कोई मर नहीं सकता। जब तक ज़िंदगी मुक़द्दर है तो तब तक जो है मौत ख़ुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है, और जब मौत का वक्त आ जाता है तो मौत दौड़ती हुई आकर ज़िंदगी से लिपट जाती है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने सारी ज़िंदगी मैदान जंग में गुजारी और बिस्तर मर्ग पर उन्हें ये अफसोस था कि मौत उन्हें बिस्तर पर आ रही है। उन्होंने कहा था कि मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर तीर, तलवार, नेज़े, भाले या किसी भी चीज़ का ज़ख्म नहीं है। फिर भी अल्लाह के हुक्म से वो सैफुल्लाह थे। जाहिर सी बात है कि इस तलवार को नहीं तोड़ सकता। तो ज़िंदगी जो है वो अल्लाह की तरफ से नेमत है और मौत का भी एक वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है। वक्त से पहले मौत भी नहीं आ सकती। लेकिन हम देखते हैं कि आज के दौर में इंसान ने उम्मीद का दामन छोड़ दिया है और हौसला जब हार बैठता है तो वो अपनी ज़िंदगी को ख़ुद ख़त्म करने का इख्तियार अपने हाथ में ले लेता है। ये गुनाह भी है और ये बुज़दिली भी है। इम्तिहानात का ज़माना चल रहा है और ऐसे में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नाउमीदी में ख़ुदकुशी कर बैठते हैं, अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से ख़त्म कर देते हैं। इसमें वालिदैन के जो तवक्कुआत हैं या हद से बढ़ी हुई एक्सपेक्टेशंस हैं उसका भी अमल दखल है, उनका क्रिटिसिज्म भी है, उनकी नुक्ताचीनी, उनकी तनकीद भी है, और ख़ुद बच्चों की नाउमीदी और कम हिम्मती भी है। तो बच्चों में ये जो ख़ुदकुशी का बढ़ता रुझान है इसकी तरफ तो हम ज़रूर आएंगे मजाज साहब। पहले ये दरियाफ्त कर लें आपसे कि ये जो बच्चों में बगावत पनप रही है, हम देख रहे हैं कि जो तेवर हैं वो बहुत बाग़ियाना होते जा रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बच्चों को बगावत और ख़ुदकुशी से कैसे बचाया जाए, बड़ा सेंसिटिव मौजू है। असल में इसकी शुरुआत करते हैं हदीस पाक से। पहले ख़ुदकशी के बारे में एक दो हदीसें पेश कर दूँ, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ इंशाअल्लाह। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई, जिसने खुद को पहाड़ से गिराकर मार डाला उसे दोज़ख में गिराया ही जाता रहेगा और वो हमेशा दोज़ख में रहेगा। जिसने जहर खाकर जान दी हमेशा दोज़ख में रहेगा। जिसने खुद को लोहे के हथियार से मार डाला वो उस हथियार को अपने पेट में भोंकता ही रहेगा, मतलब और क़यामत तक मतलब हमेशा दोज़ख में रहेगा। एक और हदीस पाक है बुखारी शरीफ की, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ही मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खुद अपना गला घोट कर ख़ुदकशी करेगा वो दोज़ख में हमेशा गला खुद घोटता रहेगा और उसे वहाँ मतलब वो बार बार वही सज़ा उसे दी जाती रहेगी। इसमें सबसे बड़ा मसला ये है, कुरान की भी एक आयत है सूरह निसा की 29 नंबर आयत में अल्लाह ने बात फरमाई है कि ख़ुद अपने आप को कत्ल ना करो। ये हराम है। असल में हमें सबसे पहले तो बच्चों को ये मोटिवेट करना चाहिए कि ये हराम है, क्योंकि कुरान में जिन जिन चीज़ों को मना किया है वो सारी चीज़ें हराम के दर्जे में आती हैं और वो अल्लाह की मुखालफत है वो काम करना। तो सबसे पहले तो बच्चों को यही बात बताई जाए। असल में जो आपका सवाल है बगावत आजकल क्यों बढ़ती जा रही है, इसमें माँ बाप की मुनाफ़क़त का बड़ा हिस्सा है। हम नेक दिखना तो चाहते हैं, नेक कहलवाना भी चाहते हैं, लेकिन नेक बनना नहीं चाहते। आजकल बहुत से माँ बाप इतने खुदगर्ज हो गए, सारे तो नहीं कहा जा सकता, कि अपने नफ्स को खुश करने के लिए अपने बच्चों को दांव पे लगाते हैं।
اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں. بچوں کو جتنا ٹیلنٹ اللہ نے دیا ہوتا ہے اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے. آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے اتنا اچیو کر لیں جو ہم اچیو نہیں کر پائے, یعنی اپنے خواب بچوں کے ذریعے پورے کرتے ہیں. جبکہ اللہ نے اس کائنات کو چلانا ہے یہاں الگ الگ ٹیلنٹ کے ساتھ, الگ الگ مزاج, الگ الگ سوچ, الگ الگ حالات, الگ الگ تندرستی کے ساتھ لوگوں کو بھیجا ہے, الگ الگ خون دیا ہے, خاندان دیا ہے, مطلب ہر چیز ڈی این اے الگ ہے, ہر چیز کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ الگ ہے. تو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ تھوپ دیں کسی طرح سے اپنی خواہشات کو ان کے اوپر. ایسے بھی ماں باپ ہیں جنہوں نے کچھ اچیو کر لیا ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی وہیں تک پہنچیں. یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ یونیورس اللہ کی ہے. اسے پتہ ہے کہ اس یونیورس میں کتنے کارپینٹر چاہیے, کتنے انجینئر چاہیے, کتنے ڈاکٹر چاہیے, کتنے حافظ چاہیے, کتنے عالم چاہیے, کتنے مزدور, کتنے دکاندار. تو اس نے پوری سیٹنگ کی ہوئی ہے. ہم اپنے بچے کے آئی کیو لیول اور اس کے دماغ کو دیکھ کے اور اس کی خواہشات کو دیکھ کے فیصلہ کریں تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ مان لو بچہ کوئی کن دماغ ہے, میرے پاس روز مائیں اور باپ ایسے آتے ہیں کہ جی ہم اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں. میں نے بھائی تم خود بنو نا حافظ. کن دماغ تمہارا بچہ ہے, اس کے پاس دماغ کم ہے, اسے کم سے کم اسکول میں ڈالو, اس کا دماغ کھلے, براڈ مائنڈ ہو. اس کے بعد تم اسے دین کی تعلیم میں بھی مطلب قرآن پڑھاتے رہو گھر پہ, اس میں بھی ڈال دینا, لیکن کم سے کم شروعات تو اس کا دماغ تو کھولو. اب اسے وہاں بھیجیں گے, اس کے سبق یاد نہیں ہوتا, پھر وہ مدرسے سے بھاگتا ہے. اس کے جو مولوی صاحب حضرات ہیں وہ اس کی پٹائی کرتے ہیں, وہ مدرسے سے بھاگ جاتا ہے, باغی ہو جاتا ہے. بغاوت کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو ان کی سوچ اور ان کے دماغ کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتے. پچھلی بار جو پروگرام ہوتا نا حکمت وزڈم, وہ یہی ہے کہ امپلیمنٹ کرنا چیزوں کا اور سچویشن کے حساب سے ٹیکل کرنا. یہ ہے اصل چیز کہ ہمیں اپنے بچوں کے مزاج کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچپن سے ہم انہیں پال رہے ہوتے ہیں کہ کون سا بچہ کس مزاج کا ہے. ہم اس کے حساب سے فیصلہ کریں, نہ کہ اپنی خواہشات کے اور اپنی سوچ ان پہ تھوپیں کہ ہم ڈاکٹر بنے تھے تو یہ بھی ڈاکٹر بنے, ہم حافظ بنے تھے تو یہ بھی حافظ بنے. ارے بھائی اللہ کی دنیا آپ کو اس نے بنا دیا ہو, اسے کچھ اور بنانا چاہتا ہے. اللہ پہ چھوڑیں, دعا کریں, کوشش کریں, اس کے بعد اپنے بچوں سے معلوم کریں کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں. نجار صاحب, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ خصوصیات دی ہیں, فطرت بھی الگ ہے, صلاحیتیں بھی الگ ہیں, امکانات بھی الگ ہیں. تو پھر ہم جیسے آپ نے کہا کہ اپنی جو ایک تھوپی ہوئی زندگی بچوں کے لیے منتخب کرتے ہیں, اس میں بغاوت تو پنپتی ہی ہے. اور جب بچے حد درجہ تھک ہار جاتے ہیں, کوئی راستہ نظر نہیں آتا یا اپنے ماں باپ کے توقعات پہ وہ پورے نہیں اترتے, خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک مالی پودا لگاتا ہے, کیا وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہرے بھرے چمن کو اجاڑے گا؟ اس پودے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گا یا اس کو پانی دینا بند کر دے گا؟ نہیں نا. تو پھر جب ہم پودوں کے ساتھ اتنا سخت رویہ نہیں اپناتے ہیں تو بچوں کے ساتھ کیوں؟ اصل میں بچوں کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے نا, اپنی خواہشات کو کی تکمیل چاہتے ہیں ہم. بچوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ماں باپ اکثر یہ چاہتے ہیں کہ ہم بچوں سے وہ چیزیں نکلوائیں جو مطلب ہم اب خود پورا نہیں کر پائے. بچوں کا معاملہ ایسا ہے, معصوم دل ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے نا بچوں کے ساتھ, وہ ہمارے لیے مسئلہ رہا ہے. حضرت حسن اور حسین کے ساتھ جو رویہ حضور کا ہے, اب آپ یہ دیکھیے, میں ہلکی سی مثال دیتا ہوں. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو پیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے اور وہ ان کا شوشو نکل جاتا ہے. تو ہمارے تو بچہ پیٹ پہ بیٹھا ہو, ہمارے شوشو اس کا نکل جائے تو ہم اٹھا کے پھینکتے ہیں اسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پورا پیشاب کرنے دیا. اتنے سے دل ہوتے ہیں بچوں کے. اگر اٹھا کے آپ بچے کو پھینکیں گے, اس ٹائم اس کے دل پہ کیا بیتے گی آپ کو تو نہیں اندازہ ہے, وہ تو معصوم ہے, اسے تو نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں. حضور نے پورا پیشاب کرنے دیا. آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھا رہے ہیں, یہ کود کے حضرت حسن صاحب حضور کی پیٹھ پہ چڑھ گئے. اب صحابہ کرام پیچھے ہیں, حضور نے سجدہ لمبا کر دیا لیکن انہیں نہیں ہٹایا. جب یہ خود اترے, سلام پھیرنے کے بعد جب صحابہ نے پوچھا تو حضور نے بھائی یہ حسن جو ہے میری پیٹھ پہ چڑھ گئے تھے اور میں نے نہیں چاہا کہ ان کی دل آزاری کروں میں, اس لیے. جبکہ صحابی یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور پہ شاید کوئی وحی آ گئی, اتنا ٹائم لگ رہا. حضور بچوں کے ساتھ جو رویہ رکھتے تھے وہ دوستانہ. آپ بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھ کے دیکھیں, وہ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں گے. بچے تو ایسے معصوم ہوتے ہیں. اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے, بچوں کو سلام کیا کرتے, حضرت حسین کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں, پکڑ نہیں رہے, پکڑو 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 کرتے ہوئے, اور وہ خوش ہو رہے ہیں اس بات سے. حضرت حسن پیٹ پہ بیٹھے ہوئے, حضور زبان نکال رہے ہیں, اندر کر رہے ہیں.
وہ پکڑنے کی کوشش کرتے تو حضور اندر کر لیتے تھے زبان. مطلب یہ بچوں کے ساتھ وہ دوستانہ رویہ. آج کل کے بچوں کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہے, انہیں ساری چیزوں کا پتہ ہے, بڑے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. جب وہ اپنے ماں باپ کی ایکسپیکٹیشن کو پورا نہیں کر پاتے تو وہ سینسیٹیو ہونے کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں, پھر ڈرگس کی طرف جاتے ہیں, پھر سوسائڈ کرتے ہیں. بالکل, یعنی بچوں کا ایک رویہ گھر کے لیول پر, ایک اسکول کے لیول پر, ایک سماج کے لیول پر, ایک ملکی اور قومی سطح پر. آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کے سامنے کتنے ہرڈلز ہیں, کتنی رکاوٹیں ہیں, کتنے چیلنجز ہیں, اور ہر سطح پر ایک طرف سے مقابلہ جاتی امتحانات بھی ہیں, کمپٹیشن بھی ہے, ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں. ایک بچہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. ابھی جیسے آپ نے کہا توقعات, ماں باپ بچپن سے بچوں کے ذہن میں یہ چیزیں ڈال دیتے ہیں, یہ تمہارا ٹارگٹ ہے, یہ تمہیں اچیو کرنا ہے, اتنے پرسنٹ لانے ہیں. اب وہ لگاتار ایک بچہ جو ہے وہ تختہ مشق بنا ہوا ہے. ایسے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ڈپریشن ڈپریشن ڈپریشن, تو وہ ننھا سا بچہ جو بچپن سے ایک تختہ مشق بنا ہوا ہے, اس پہ روزانہ ایک ہی عبارت تحریر کی جا رہی ہے, تو وہ بچہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر تو بیمار ہوگا ہی ہوگا لازمی. اور جب وہ توقعات پہ پورا نہیں اترے گا, جب اس کے پیپرز اچھے نہیں ہوں گے, تو یقینی طور پر امتحان کا نتیجہ آنے سے پہلے یا امتحان کا نتیجہ آنے کے بعد وہ یہی کرے گا, ایک رقعہ چھوڑ جائے گا اور موت کو گلے لگا لے گا. بھاگ جاتے ہیں, ماں باپ کے پاس سوسائڈ کیا کر رہ لیتے جاتا ہیں. ہے, جی کیا جی. رہ جاتا ہے. اصل میں سب سے بڑی بات جو ہے نا, ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارے بچوں کے حالات کیا ہے. کمپیریزن جو ہے نا, اس کی یہ بہت بڑی وجہ ہے بچوں میں ڈپریشن لانے کی. رزلٹ آیا, مان لو بچہ پاس بھی ہو گیا, اب کمپیریزن کریں گے کہ فلاں کے نمبر تو اتنے آئے, تیرے اتنے کم کیوں آئے. اس شروعات جو پہلے دن سے ڈپریشن کی ہوتی ہے بچوں کی, یہاں سے ہوتی ہے. اپنے بچوں کو حوصلہ دینا چاہیے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے کامیاب لوگ ایسے ہیں جو شروع میں فیلئر تھے اور اس کے بعد بہت کامیاب ہو گئے. بہت مثالیں آپ کو اخباروں میں نیٹ پہ مل جاتی ہیں. ہمارے اپنے ملک کے ہی بہت سارے لوگ, ابھی میں کسی آئی پی ایس کی پڑھ رہا تھا, وہ شروع میں فیل ہوتے رہے لیکن انہوں نے محنت کرنا نہیں چھوڑا, مزدوری کر کے پھر وہ آئی پی ایس بنے ہیں. ابھی کی بات ہے, کچھ دنوں پہلے میں نے پڑھا تھا. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کا بچہ شروع میں نہیں بھی چل پا رہا, آپ اسے پروموٹ تو کریں, آپ اسے حوصلہ تو دیں, آپ اس کے ساتھ دوستانہ رویہ. اصل میں پہلے مائیں بڑی تربیت کرتی تھی, اب مائیں کماتی ہیں. ساری دن کی تھکی ہاری ماں کیا دے دے گی اپنے بچوں کو. اصل بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو نیکی کی تعلیم تو دیتے ہیں لیکن خود نیک بن کے نہیں دکھاتے. ہمیں شو کرنا پڑے گا. بچے آبزرور ہوتے ہیں, وہ آبزرو کرتے ہیں چیزوں کو. آپ اگر اپنے بچوں کو نیکی کی تعلیم دے رہے ہیں اور آپ خود نیک نہیں ہیں, آپ کی حرکتیں اس کے خلاف ہیں, تو لازمی بات ہے کہ اس کے دماغ میں آپ کی منافقت بیٹھ جائے گی. وہ ہر حال میں بغاوت کی طرف جائے گا. آپ اگر شروع سے اپنی کریکٹر کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں بڑھیا کر کے. پہلی عورتوں کا, پہلی ماؤں کا کیا حساب تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے ایک بار یہ پڑھا تھا کہ چکی پیستی جاتی تھی, دودھ پلاتی جاتی تھی اور قرآن پڑھتی جاتی تھی. ایسی ہی ایک بہت بزرگ عورت ہوئی ہیں, مطلب یہ شاید گنج شکر صاحب کوئی ہوئے ہیں بزرگ, ان کی والدہ بہت, ہاں فرید گنج شکر صاحب. یہ ایک دن آئے اور انہوں نے پتہ نہیں کس بات پہ اپنی ماں کو یہ کہا کہ ماں میں نے آج تک نظر اٹھا کے کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا. تو ماں نے کہا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے, میں نے بھی کبھی تجھے بنا وضو کرے دودھ نہیں پلایا. اب یہ جو مائیں تھیں وہ ختم ہو گئی. اب تو تربیت, پہلے دادی نانی جوائنٹ فیملی کا سسٹم تھا. اب بچوں کو ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے. اب ہم ساتھ نہیں دیتے بچوں کو, ساتھ بیٹھ کے ٹی وی نہیں دکھاتے, کھانا نہیں کھلاتے, بات چیت نہیں کرتے, دوستانہ رویہ نہیں, سختی کرتے ہیں, ان کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, انہیں پیار سے سمجھانے. کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, محبت کی ضرورت ہے. جب انہیں گھر پہ نہیں ملے گی تو باہر بہت سارے بگاڑنے والے بیٹھے ہیں. ان میں سب سے بڑا حصہ تو ڈرگس کا ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا بزنس بن چکا. تو باہر لوگ جب گھر میں اسے سکون نہیں ملے گا, وہ دیکھے گا میرا باپ ہر ٹائم میری ماں سے جھگڑا کر رہا ہے, ہر ٹائم ہمارے گھر میں کل اور گالی گلوچ ہے, تو لازمی بات ہے کہ کچھ ذہنی سکون کے لیے وہ ڈرگس کی طرف جائے گا. شروع میں ڈرگس لینے کے بعد پھر وہ جب یہ لگتا ہے کہ میں حرام کام میں ہوں تو وہ ڈپریشن میں جا کے اس کے بعد سوسائڈ کرتا ہے. اس میں بہت بڑا دخل نیٹ کا بھی ہے. اصل میں پری میچور ہو گئی سوسائٹی. بچوں کے سامنے نیٹ انہیں ہاتھ میں دے دیا گیا, اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو انہیں نہیں دیکھنی چاہیے وہ دیکھتے ہیں. اس سے ان کے اندر مطلب اس ٹائم جوش میں تو وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں بری, اس کے بعد جب ہوش آتا ہے تو وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. ان کے اندر اتنی کمزوری آ چکی ہوتی ہے, اور اس ڈپریشن کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ خودکشی کرتے ہیں بچے. بالکل, میں نے دیکھا ہے. مجاز صاحب, کبھی کبھی احساس جرم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لوگ موت کو گلے لگاتے ہیں. ہم احساس جرم کی طرف بھی آئیں گے, منشیات کا ذکر اور ڈرگس کا ذکر کیا, ادھر بھی آئیں گے. پہلی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ ہے کرٹیسزم,
جیسے آپ نے کہا ہمیشہ دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیریزن جی۔ اور اپنے بچے کو ہمیشہ جلی کٹی سنانا، جی اپنے بچے کو ہمیشہ سب سے برا سمجھنا، اپنے بچے کو حقیر کمتر سمجھنا، کمتر حقیر سمجھنا، تذلیل کرنا، لوگوں میں بے عزتی کرنا، ڈانٹ دینا سب کے بیچ میں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بچوں کو ڈپریشن میں یہاں ایک واقعہ ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ افریقہ کی کسی ملک کا واقعہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ درختوں کو کاٹتے نہیں ہیں، اس درخت کے پاس جاتے ہیں، اسے خوب کوستے ہیں، خوب برا بھلا کہتے ہیں، خوب برا بھلا کہتے ہیں، روزانہ یہی حال ہے کہ وہ اس درخت کو لعنت ملامت کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ درخت سوکھ جاتا ہے اور سوکھ کے گر جاتا ہے۔ تو جب درخت میں یہ احساس ہے، ٹھیک بات ہے، بالکل، تو بچہ ہے مجاز صاحب، اسے اس کرٹیسزم سے جیتے جی مار دیتے ہیں، بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس طرح کے کیسز بھی میرے سامنے آ رہے ہیں کہ بچہ مطلب بیاج پہ پیسے لے کے یا کس طرح انتظام کر کے اسے سعودی بھیج دیا، سعودی میں اس کی جاب نہیں لگ پا رہی یا اس کا دل نہیں لگ پا رہا، تو اسے فون پہ گالیاں دیں گے، وہ کریں گے۔ وہ جتنا آپ نے ایکسپیکٹ کر کے بھیجا تھا کہ اس کو پتہ لگا کہ اس کی 20,000 تنخواہ ہے، اگر اسے وہاں جا کے، کیونکہ وہاں بھی بہت فراڈ کرتے ہیں لوگ، اسے کسی اور کام میں لگا دیں گے، تنخواہ اس کی 20 کی 10 کر دیں گے، وہ فون پہ بتاتا رہے گا لیکن یقین نہیں کریں گے۔ یہاں بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی سب چھوڑ کے جاتا ہے، اس کے بعد گھر والے، اس کے ماں باپ اسے اتنا ٹارچر کرتے ہیں، ایک حرام کام کر کے بھیجا، اسے بیاج پہ پیسے لے کے بھیجا، وہ اتارنے ہیں تو اسے ٹارچر کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے باہر ملکوں میں جا کے بھی خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایک اور وہ بھی سوسائٹی میں چکر ہے کہ کسی بچے کی شادی ہوتی ہے جس نے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک آپ کے لیے محنت کی، گھر والوں کے، اس کی بیوی آئی ہے، چند دن اگر وہ اس کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ گزارتا ہے، رات دن اس کے پاس رہتا ہے، تو گھر والوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو اس نے باندھ لیا آنے والی بہو نے اسے، اور یہ تو اسی کا ہو کے رہ گیا، اس کا غلام بن گیا، اسے کرٹیسائز کرتے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بچوں کو ڈپریشن، آپ اپنے بچوں پہ بھروسہ تو کریں، 2-4 مہینے اسے دیں تو اس کی زندگی کی بہت بڑی تبدیلی ہے۔ نئی کسی کی بچی آئی ہے، اس کی بھی تمنائیں ہیں، وہ بھی ماحول چھوڑ کے آئی ہے، اسے صرف اور صرف اپنے ہسبینڈ کا ساتھ چاہیے، زیادہ ٹائم چاہتی ہے کہ میرا ہسبینڈ میرے ساتھ رہے، اور ماں اور بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ 1 منٹ بھی اس کے پاس نہ بیٹھے، اور یہ اگر بیٹھتا ہے کوئی یا کوئی زیادہ اس کے ساتھ انوالو ہوتا ہے، زیادہ محبت کرتا ہے، تو یوں کہتی ہیں یہ تو غلام ہو گیا اس کا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں سوسائٹی کی کہ جو ہم سوچتے نہیں کہ کس طرح سے لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بات آتی ہے کہ وہ کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے، بلکہ دل رکھتے تھے لوگوں کا، اور ہم اپنے بچوں کا دل توڑتے رہتے ہیں۔ بالکل، ہم اپنے بچوں کی خوشیوں کے قاتل خود ہو جاتے ہیں مجاز۔ جی، اصل میں اپنی خوشیوں کے بھی اور ان کی زندگی کے بھی مجرم میں بہت بڑے ہم اصل میں بات یہ ہے نا، اپنا مزاج تھوپتے ہیں دوسروں پہ۔ ہم اگر لوگوں کو معاف کریں گے تبھی تو ہمیں معافی ملے گی۔ سب سے پہلے ان میں ہمارے اپنے بچے، کہ ان کی کوتاہیوں کو، ان کی غلطیوں کو، ان کی جو بھی ہلکی پھلکی ان سے لرزشیں ہوتی ہیں انہیں اگنور کریں، اور انہیں حوصلہ دیں کہ بیٹے کوئی بات نہیں، آپ کے نمبر آپ کے کم آئے ہیں، انشاءاللہ آپ کے زیادہ آئیں گے، ابھی آپ پاس نہیں ہو پائے، بہت سارے لوگ فیل ہوئے اور بہت کامیاب ہوئے، اگلی دوبارہ آپ پاس ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس حوصلے سے، اس پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دینے سے بچوں کا بڑا حوصلہ بڑھتا ہے۔ میری تمام ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ پیپروں کا زمانہ ہے، اپنے بچوں کا ساتھ دیں۔ میں تو دیکھتا ہوں مائیں پاگل سی ہو جاتی ہیں پیپروں کے دنوں، ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتی ہیں، ارے بھائی کیا ہو گیا؟ بالکل ایسا لگتا ہے کہ بچوں کا نہیں، ماں باپ کا ایگزام ہے۔ مجھے صاحب 2 کالرز ہیں، موقع ملا تو انشاءاللہ گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے۔ ایوب بھائی تھوڑا سا انتظار، آپ سے پہلے فاخر ہیں مالدہ سے، جی بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کے بھی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ ہمارا 2 سوال ہے جی میڈم، ہمارا 12 سال کا لڑکی ہے، ہاں، وہ 12 سال کا لڑکی ہے، ہمارا 7th کلاس میں پڑھتا ہے، ہاں، تو اس کا پریکشا کا ٹائم میں بہت ٹینشن میں پڑ جاتا ہے، بہت پڑ جاتا ہے، ہاں، ٹینشن میں پڑ جاتا ہے، پریکشا خراب ہو جاتا ہے، لیکن پڑھا میں وہ زیادہ اچھا ہے، سب زیادہ بھول جاتا ہے، پریکشا کے ساتھ بھول جاتا ہے ٹینشن میں جی بہت۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال۔ اور سوال ہے کہ جو پتا ماتا کے لیے، ہمارا پتا ماتا گزر گئے ہیں ابھی، 8 سال ہو گیا، تو پتا ماتا کے لیے کچھ کیا کرنا ہوگا جو وہ جنت ملے گا اس کو؟ ہاں ٹھیک ہے، یعنی والدین کے لیے ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ ایوب بھائی سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، ہم مہاراشٹر واشنگ شیروازہ سے بول رہے ہیں۔ استقبال ہے بھائی، فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہاں، ہمارے وائف کو جو ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، لیٹرین صاف میں ہوتی، ایک بار تو جوان گوٹا کھا لیے تو بھی سنڈاس میں ہوئی،
अच्छा जी, क्या पेट करें? पेट साफ में नहीं होता। हाँ, उसके लिए इन्हें चाहिए। दूसरा सवाल है, एक दूसरा सवाल भी है जी, मुमताज जी। साहब जी। अयूब भाई, हाँ दूसरा सवाल है, हमारा बच्चा जो है अभी 10th में है। हम्म, हाँ हाँ, उसको जो है कि नहीं पढ़ने के लिए बहुत बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है अयूब भाई? यही तो बात हो रही है। हम जिस चीज के लिए जितनी बार कहेंगे, बच्चे जिद में उस काम को कभी नहीं करते। उसे उसकी रजा पे क्यों नहीं छोड़ देते? सिर्फ उसे हौसला दिलाएं। हाँ हाँ, आगे बताइए। पढ़ने के लिए बोलना पड़ता है, वजह साहब क्या करें? असल में बात यह है कि एक तो उस बच्चे पे दम करें, 21 बार या शहीद सिराने खड़े हो गए और 21 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत 3-3 बार दुरूद आगे पीछे वो पायंतियों खड़े हुए उसके ऊपर दम करें। 3-4 दिन में इंशाल्लाह वो आपका कहना मानने लगेगा। एक आप ये करें 41 बार सूरह फातिहा पढ़ के बिस्मिल्लाह के साथ बावजू सौंफ दम करके रखें और उस बच्चे को 2-3 बार दिन में सौंफ खिलाएं। कोशिश करके सिर्फ एक तस्वीर रब्बी ज़िदनी इल्मा की उसे याद करा दें, इंशाल्लाह उसका पढ़ाई में दिल लगने लगेगा। कुछ दिन जब तक पेपर चलना है 5 मुनक्का, 5 बादाम और 3 काली मिर्च उसे रोज़ रात को चबाएं। ये तमाम नाज़रीन नोट कर लें, अपने बच्चों को ये सिखाएं जो 5th से ऊपर के बच्चे हैं उन्हें कि जिस दिन पेपर आपका हो उस दिन 2 नफिल पढ़ के घर से जाएं, अल्लाह से दुआ करके रास्ते भर या हसीब पढ़ते जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम है या हसीब, और बिस्मिल्लाह पढ़ के पेपर शुरू करें। ये समझिए कि कुरान की जो पहली आयत आई है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, शुरू करो पढ़ाई अल्लाह के नाम से, वो हमारे लिए उतरी है। और अगर कोई चीज़ भूल जाए तो हुजूर ने फरमाया कोई भूल जाओ तो मेरे ऊपर दुरूद भेजो, तो दुरूद शरीफ पढ़ दे पेपर के बीच में अगर कोई चीज़ याद ना है। 4 चीज़ें मेरी नोट कर लें तमाम और अपने बच्चों को बताएं तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे पेपर होंगे। जी, पेट साफ नहीं रहता है लिया। उसके लिए इन्हें चाहिए कि 4 चम्मच अरंडी का तेल जो कॉस्ट्रा ऑयल कहलाता है, पहले दिन 4 चम्मच लें 1-2 दिन, उसके बाद जब लैट्रिन ठीक से होने लगे तो 2 चम्मच कर दें। और सर में जो दर्द होता है उसके लिए कलौंजी का तेल, जैतून का तेल बराबर मिकदार में मिला के एक बूंद ड्रॉपर से नाक में डालें, थोड़ी सी मिर्चें लगेंगी बर्दाश्त करें और 5 इंजीर निहान मुँह खाया करें। हमेशा के लिए सर का दर्द और पेट का दर्द दोनों ख़त्म हो जाएंगे। या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार पढ़ें। जी, मीना से बात कर रहे हैं। जी बताइए क्या सवाल है? हेलो जी मीना। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, मैं पूछना चाहती हूँ मौलाना साहब से, मेरे बेटा है 18 साल का और मेरी बेटी है 17 साल की, तो उन दोनों के चेहरे पे बहुत दाने हो रहे हैं और बहुत निशान हो गए, सूखी सूखी कीलें निकल जाती है। जी ठीक है जी, मुझे हाँ, उन्हें चाहिए कि एक बताशा बड़ा वाला बूरे का जो बताशा आता है वो किसी कटोरे में पानी में डाल दें, वो 5 मिनट में घुल जाता है 2 मिनट में, और वो पानी उन्हें रोज़ पिला दें। और कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है वो पिसवा के रखें, आधा चम्मच दोनों को दें खाने के बाद दोनों टाइम, और 5 नाप के दाने रात को भिगो दें और सुबह वो खा लिया करें। तीसरा काम ये करें, एक तो साबुन बंद कर दें लगाना, मुल्तानी मिट्टी से चेहरा धोएं, और जायफल आता है जायफल जावित्री वाला, उसे फर्श पे थोड़ा सा दूध डाल के और उस जायफल को घिस के वो जो मरहम सा इकट्ठा होगा वो उन दानों पे लगाना है। सारे मुहासे इंशाल्लाह चाहिए दूर हो जाएंगी। और अंडा गोश्त बंद रखें कुछ दिनों के लिए। ठीक। अहमदाबाद से सलीम भाई, फरमाइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी भाई। आप सबको मुबारकबाद। आपका प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसके जरिए से बहुत सारों को इल्म में जानकारी मिलती है, तरक्की भी होती है, अब लोग अमल भी करते हैं, उससे फायदा भी होता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे सवाल ये था कि जो कुनूत नाज़िला पढ़ा जाता है सुबह फजर की नमाज के अंदर दूसरी रकात पूरी होने से पहले, तो अब कुनूत नाज़िला जो पढ़ा जाता है वो कौन से मौके में, यानी फजर की नमाज के अलावा कौन से मौके पे पढ़ा जाता है, और इंफरादी आदमी पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता? बेहतर एक तो सवाल ये था। और दूसरा सवाल ये था बाजी कि हमारे मौलाना नमाज पढ़ा रहे थे और उसके अंदर वो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी की सूरत पढ़ा रहे थे। अब इन्होंने क्या करा, दूसरी रकात में मतलब जो सिजदा की आयत पढ़ी लेकिन सिजदा नहीं गया, और इसके बाद में मैंने पूछा तो किया, इन्होंने ऐसा बताया कि वो जो आयत पूरी होती है उसके बाद में फौरन इन्होंने रुकू कर दिया और उसके बाद में सिजदा हुआ तो उसके अंदर सिजदा हो गया, ऐसा बोला। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। जी जी मुझे साहब। असल में उन्हें ये चाहिए था मेरी इल्म के हिसाब से इमाम साहब को
کہ وہاں سجدہ کر کے پھر کھڑے ہو گئے اور کچھ اس میں اور آیتیں بڑھا کے دوبارہ سے سجدہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ جو سجدے قرآن کے ہیں نا وہ حکم ہے قرآن کا. تو باقی تو آپ اس بارے میں میرے خیال میں کسی عالم سے فتویٰ لیں تو زیادہ بہتر ہے. میرے علم کے حساب سے قرآن کے جو 14 سجدے ہیں انہیں اسی طرح سے کرنا چاہیے، اور امام صاحب کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ آیتیں پوری کرنے کے بعد اس سجدے کے بعد اور دوسری اس میں صورت کو جوڑ لیتے چھوٹی سی، اور پھر وہ سجدہ جو نماز کا سجدہ ہے وہ اس سجدے سے الگ ہونا چاہیے. تو قرآن کے سجدے سے قنوت نازلہ کب کب پڑھی جا سکتی ہے؟ انفرادی طور پر؟ نہیں، انفرادی طور پہ ہی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں. اور صبح کو فجر میں جو پڑھی جاتی ہے وہ تو اس لیے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور جماعت سے پڑھنے میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جہاں 40 مومن اکٹھے ہوں وہاں کسی نہ کسی کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو امام صاحب پڑھ رہے، باقی لوگ آمین کہہ رہے، تو کسی کا بھی آمین قبول ہوا انشاءاللہ تعالیٰ سب کا قبول ہو جائے گا. امتیاز صاحب کولکتہ سے. جی امتیاز بھائی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایسے مجھے پوچھنا ہے کہ مجھے بہت دنوں سے کھانسی ہو رہا ہے، لگ بھگ 2 سال سے. میں ہر طرح کا میڈیسن ٹرائی کر چکا ہوں لیکن کھانسی میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. مطلب کہ بہت زیادہ میں سوکھا کھانسی بھی آتا ہے، کبھی کف بھی آتا ہے، کبھی نہیں بھی آتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا سر مطلب لگتا ہے کہ نس پھٹ جائے گا سر کا، اس طرح سے کھانسی ہوتا ہے. اور کبھی کبھی چھینک بہت زیادہ آتا ہے. اور ٹوائلٹ میں جب جاتے ہیں ہم تو ٹوائلٹ میں مطلب وہ مطلب بہت ڈبل ہو جاتا ہے وہ کھانسی. اور ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، سوال نوٹ کر لیا ہے. سلیم بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے کہ بچے کو زیادہ ہراسمنٹ نہیں کرنا، زیادہ ڈرانا نہیں، زیادہ بوجھ ڈالنا نہیں. تو میرا یہ کہنا ہے بچے زیادہ ڈراتے نہیں، زیادہ پریشن ڈالتے ہیں، لیکن بچے زیادہ نہیں کہنے سے یہ سوچتے ہیں کیا ماں باپ کچھ کہتے ہیں نہیں، جب منجی پڑے وہ کرتے رہتے ہیں اور ماں باپ دھیان نہیں دیتے. اس کا ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے مطلب الٹی دشا میں چلے جاتے ہیں. ہاں یہ بھی ایک پہلو ہے. بالکل. جی اور بھی کوئی سوال ہے سلیم بھائی؟ اور میرا یہ کہنا ہے کہ بچوں کو جیسے کہ ایگزام دور آیا ہوا ہے، ایگزام تو بچے یہ کہنا چاہیے بچے یہ پرسینٹ لاؤ گے تو یہ ملے گا آپ کو، یہ پرسینٹ لاؤ گے یہ بنے گا. تو ایسا لالچ دیتے رہیں گے تو بچے کا کیا من بنا رہے گا بھائی مجھے یہ چیز لینی ہے، مجھے یہ چیز لینی ہے. یہ بیٹر رہتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد بولتے ہیں. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز سلام پر آپ سب کا استقبال ہے. ایک نئی صبح اور آپ کا محبوب پروگرام راہ نجات. میں آپ کی میزبان شگفتہ یاسمین اس اسٹوڈیو پروگرام کے رونق کو دوبالا کر رہے ہیں معروف مفکر اور دانشور فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر روحانی مرکز سہارنپور جناب مجاز الحق صاحب. تو مل کر استقبال کرتے ہیں آپ کے اور اپنے معزز مہمان کا. پرتپا خیر مقدم، خوش آمدید مجاز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین اس سے پہلے کہ آج کے موضوع گفتگو کے جانب آئیں، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل عالمی شہرت یافتہ طبیب ڈاکٹر اسلم خان صاحب بھی ہمارے اس پروگرام کے رونق کو دوبالا کریں گے. تو انشاءاللہ ایک بھرپور اور رنگا رنگ پروگرام آپ کی خدمت میں آج پیش کیا جانے والا ہے. اور جو موضوع گفتگو ہے وہ بھی یقینی طور پر ہماری اور آپ سب کی زندگی سے بہت گہرے طور پر وابستہ ہے. بچوں میں بغاوت اور خودکشی کو کیسے روکیں؟ ناظرین یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، امانت ہے، نعمت ہے، اور انسان جو ہے وہ زندگی سے زیادہ جی نہیں سکتا، موت سے پہلے مر نہیں سکتا. حضرت خالد بن ولید نے بستر موت پر جو الفاظ کہے تھے وہ آج بھی آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہیں کہ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا. جب تک زندگی مقدر ہے تو تب تک جو ہے موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو موت دوڑتی ہوئی آ کر زندگی سے لپٹ جاتی ہے. حضرت خالد بن ولید نے ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری اور بستر مرگ پر انہیں یہ افسوس تھا کہ موت انہیں بستر پر آ رہی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر تیر، تلوار، نیزے، بھالے یا کسی بھی چیز کا زخم نہیں ہے. پھر بھی اللہ کے حکم سے وہ سیف اللہ تھے. ظاہر سی بات ہے کہ اس تلوار کو نہیں توڑ سکتا. تو زندگی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور موت کا بھی ایک وقت متعین ہے، مقرر ہے. وقت سے پہلے موت بھی نہیں آ سکتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں انسان نے امید کا دامن چھوڑ دیا ہے، اور حوصلہ جب ہار بیٹھتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو خود ختم کرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. یہ گناہ بھی ہے اور یہ بزدلی بھی ہے. امتحانات کا زمانہ چل رہا ہے، اور ایسے میں بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو نا امیدی میں
خودکشی کر بیٹھتے ہیں، اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتے ہیں، اس میں والدین کے جو توقعات ہیں یا حد سے بڑھی ہوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کا بھی عمل دخل ہے، ان کا کرٹیسزم بھی ہے، ان کی نکتہ چینی، ان کی تنقید بھی ہے، اور خود بچوں کی نا امیدی اور کم ہمتی بھی ہے. تو بچوں میں یہ جو خودکشی کا بڑھتا رجحان ہے اس کی طرف تو ہم ضرور آئیں گے. مجاز صاحب پہلے یہ دریافت کر لیں آپ سے کہ یہ جو بچوں میں بغاوت پنپ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تیور ہیں وہ بہت باغیانہ ہوتے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بچوں کو بغاوت اور خودکشی سے کیسے بچایا جائے؟ بڑا سینسیٹیو موضوع ہے. اصل میں اس کی شروعات کرتے ہیں حدیث پاک سے. پہلے خودکشی کے بارے میں ایک دو حدیثیں پیش کرتا ہوں، پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں انشاءاللہ. بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی، جس نے خود کو پہاڑ سے گرا کر مار ڈالا اسے دوزخ میں گرایا ہی جاتا رہے گا اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. جس نے زہر کھا کر جان دی ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. جس نے خود کو لوہے کے ہتھیار سے مار ڈالا وہ اس ہتھیار کو اپنے پیٹ میں بھونکتا ہی رہے گا، مطلب اور قیامت تک ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. ایک اور حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود اپنا گلا گھونٹ کر خودکشی کرے گا وہ دوزخ میں ہمیشہ گلا خود گھونٹتا رہے گا اور اسے وہاں مطلب وہ بار بار وہی سزا اسے دی جاتی رہے گی. اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، قرآن کی بھی ایک آیت ہے سورہ نساء کی 29 نمبر آیت میں اللہ نے بات فرمائی ہے کہ خود اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یہ حرام ہے. اصل میں ہمیں سب سے پہلے تو بچوں کو یہ موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ یہ حرام ہے، کیونکہ قرآن میں جن چیزوں کو منع کیا ہے وہ ساری چیزیں حرام کے درجے میں آتی ہیں اور وہ اللہ کی مخالفت ہے وہ کام کرنا. تو سب سے پہلے تو بچوں کو یہی بات بتائی جائے. اصل میں جو آپ کا سوال ہے بغاوت آج کل کیوں بڑھتی جا رہی ہے، اس میں ماں باپ کی منافقت کا بڑا حصہ ہے. ہم نیک دکھنا تو چاہتے ہیں، نیک کہلوانا بھی چاہتے ہیں، لیکن نیک بننا نہیں چاہتے. آج کل بہت سے ماں باپ اتنے خود غرض ہو گئے، سارے تو نہیں کہا جا سکتا، کہ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں کو داؤں پہ لگاتے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں. بچوں کو جتنا ٹیلنٹ اللہ نے دیا ہوتا ہے اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے. آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے اتنا اچیو کر لیں جو ہم اچیو نہیں کر پائے، یعنی اپنے خواب بچوں کے ذریعے پورے کرتے ہیں. جبکہ اللہ نے اس کائنات کو چلانا ہے، یہاں الگ الگ ٹیلنٹ کے ساتھ، الگ الگ مزاج، الگ الگ سوچ، الگ الگ حالات، الگ الگ تندرستی کے ساتھ لوگوں کو بھیجا ہے. الگ الگ خون دیا ہے، خاندان دیا ہے، مطلب ہر چیز ڈی این اے الگ ہے، ہر چیز کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ الگ ہے. تو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ تھوپ دیں کسی طرح سے اپنی خواہشات کو ان کے اوپر. ایسے بھی ماں باپ ہیں جنہوں نے کچھ اچیو کر لیا ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی وہیں تک پہنچے. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ یونیورس اللہ کی ہے. اسے پتہ ہے کہ اس یونیورس میں کتنے کارپینٹر چاہیے، کتنے انجینئر چاہیے، کتنے ڈاکٹر چاہیے، کتنے حافظ چاہیے، کتنے عالم چاہیے، کتنے مزدور، کتنے دکاندار. تو اس نے پوری سیٹنگ کی ہوئی ہے. ہم اپنے بچے کے آئی کیو لیول اور اس کے دماغ کو دیکھ کے اور اس کی خواہشات کو دیکھ کے فیصلہ کریں تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ مان لو بچہ کوئی کن دماغ ہے، میرے پاس روز مائیں اور باپ ایسے آتے ہیں کہ جی ہم اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں. میں نے بھائی تم خود بنو نا حافظ. کن دماغ تمہارا بچہ ہے، اس کے پاس دماغ کم ہے، اسے کم سے کم اسکول میں ڈالو، اس کا دماغ کھلے، براڈ مائنڈ ہو. اس کے بعد تم اسے دین کی تعلیم میں بھی مطلب قرآن پڑھاتے رہو گھر پہ، اس میں بھی ڈال دینا، لیکن کم سے کم شروعات تو اس کا دماغ تو کھولو. اب اسے وہاں بھیجیں گے، اس کے سبق یاد نہیں ہوتا، پھر وہ مدرسے سے بھاگتا ہے. اس کے جو مولوی صاحب حضرات ہیں وہ اس کی پٹائی کرتے ہیں، وہ مدرسے سے بھاگ جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے. بغاوت کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو ان کی سوچ اور ان کے دماغ کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتے. پچھلی بار جو پروگرام ہوتا نا حکمت وزڈم، وہ یہی ہے کہ امپلیمنٹ کرنا چیزوں کا اور سچویشن کے حساب سے ٹیکل کرنا. یہ ہے اصل چیز کہ ہمیں اپنے بچوں کے مزاج کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچپن سے ہم انہیں پال رہے ہوتے ہیں کہ کون سا بچہ کس مزاج کا ہے. ہم اس کے حساب سے فیصلہ کریں، نہ کہ اپنی خواہشات کے اور اپنی سوچ ان پہ تھوپیں کہ ہم ڈاکٹر بنے تھے تو یہ بھی ڈاکٹر بنے، ہم حافظ بنے تھے تو یہ بھی حافظ بنے. ارے بھائی اللہ کی دنیا آپ کو اس نے بنا دیا ہو، اسے کچھ اور بنانا چاہتا ہے. اللہ پہ چھوڑیں، دعا کریں، کوشش کریں
اس کے بعد اپنے بچوں سے معلوم کریں کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں. مجاز صاحب، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ خصوصیات دی ہیں، فطرت بھی الگ ہے، صلاحیتیں بھی الگ ہیں، امکانات بھی الگ ہیں. تو پھر ہم جیسے آپ نے کہا کہ اپنی جو ایک تھوپی ہوئی زندگی بچوں کے لیے منتخب کرتے ہیں، اس میں بغاوت تو پنپتی ہی ہے. اور جب بچے حد درجہ تھک ہار جاتے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا یا اپنے ماں باپ کی توقعات پہ وہ پورے نہیں اترتے، خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک مالی پودا لگاتا ہے، کیا وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہرے بھرے چمن کو اجاڑے گا؟ اس پودے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گا یا اس کو پانی دینا بند کر دے گا؟ نہیں نا. تو پھر جب ہم پودوں کے ساتھ اتنا سخت رویہ نہیں اپناتے ہیں تو بچوں کے ساتھ کیوں؟ اصل میں بچوں کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے نا، اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں ہم. بچوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ماں باپ اکثر یہ چاہتے ہیں کہ ہم بچوں سے وہ چیزیں نکلوائیں جو مطلب ہم اب خود پورا نہیں کر پائے. بچوں کا معاملہ ایسا ہے، معصوم دل ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے نا بچوں کے ساتھ، وہ ہمارے لیے مسئلہ رہا ہے. حضرت حسن اور حسین کے ساتھ جو رویہ حضور کا ہے، اب آپ یہ دیکھیے، میں ہلکی سی مثال دیتا ہوں. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو پیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے اور وہ ان کا شوشو نکل جاتا ہے. تو ہمارے تو بچہ پیٹ پہ بیٹھا ہو، ہمارے شوشو اس کا نکل جائے تو ہم اٹھا کے پھینکتے ہیں اسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پورا پیشاب کرنے دیا. اتنے سے دل ہوتے ہیں بچوں کے. اگر اٹھا کے آپ بچے کو پھینکیں گے، اس ٹائم اس کے دل پہ کیا بیتے گی آپ کو تو نہیں اندازہ ہے. وہ تو معصوم ہے، اسے تو نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں. حضور نے پورا پیشاب کرنے دیا. آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھا رہے ہیں، یہ کود کے حضرت حسن صاحب حضور کی پیٹھ پہ چڑھ گئے. اب صحابہ کرام پیچھے ہیں. حضور نے سجدہ لمبا کر دیا لیکن انہیں نہیں ہٹایا. جب یہ خود اترے، سلام پھیرنے کے بعد جب صحابہ نے پوچھا تو حضور نے بھائی یہ حسن جو ہے میری پیٹھ پہ چڑھ گئے تھے اور میں نے نہیں چاہا کہ ان کی دل آزاری کروں میں، اس لیے. جبکہ صحابی یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور پہ شاید کوئی وحی آ گئی، اتنا ٹائم لگ رہا. حضور بچوں کے ساتھ جو رویہ رکھتے تھے وہ دوستانہ. آپ بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھ کے دیکھیں، وہ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں گے. بچے تو ایسے معصوم ہوتے ہیں. اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے، بچوں کو سلام کیا کرتے. حضرت حسین کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، پکڑ نہیں رہے، پکڑو 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 کرتے ہوئے، اور وہ خوش ہو رہے ہیں اس بات سے. حضرت حسن پیٹ پہ بیٹھے ہوئے، حضور زبان نکال رہے ہیں، اندر کر رہے ہیں. وہ پکڑنے کی کوشش کرتے تو حضور اندر کر لیتے تھے زبان. مطلب یہ بچوں کے ساتھ وہ دوستانہ رویہ. آج کل کے بچوں کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہے، انہیں ساری چیزوں کا پتہ ہے، بڑے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. جب وہ اپنے ماں باپ کی ایکسپیکٹیشن کو پورا نہیں کر پاتے تو وہ سینسیٹیو ہونے کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، پھر ڈرگس کی طرف جاتے ہیں، پھر سوسائڈ کرتے ہیں. بالکل. یعنی بچوں کا ایک رویہ گھر کے لیول پر، ایک اسکول کے لیول پر، ایک سماج کے لیول پر، ایک ملکی اور قومی سطح پر. آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کے سامنے کتنے ہرڈلز ہیں، کتنے رکاوٹیں ہیں، کتنے چیلنجز ہیں. اور ہر سطح پر ایک طرف سے مقابلہ جاتی امتحانات بھی ہیں، کمپٹیشن بھی ہے، ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں. ایک بچہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. ابھی جیسے آپ نے کہا توقعات، ماں باپ بچپن سے بچوں کے ذہن میں یہ چیزیں ڈال دیتے ہیں، یہ تمہارا ٹارگٹ ہے، یہ تمہیں اچیو کرنا ہے، اتنے پرسنٹ لانے ہیں. اب وہ لگاتار ایک بچہ جو ہے وہ تختہ مشق بنا ہوا ہے. ایسے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ڈپریشن ڈپریشن ڈپریشن، تو وہ ننھا سا بچہ جو بچپن سے ایک تختہ مشق بنا ہوا ہے، اس پہ روزانہ ایک ہی عبارت تحریر کی جا رہی ہے، تو وہ بچہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر تو بیمار ہوگا ہی ہوگا. لازمی. اور جب وہ توقعات پہ پورا نہیں اترے گا، جب اس کے پیپرز اچھے نہیں ہوں گے، تو یقینی طور پر امتحان کا نتیجہ آنے سے پہلے یا امتحان کا نتیجہ آنے کے بعد وہ یہی کرے گا، ایک رقہ چھوڑ جائے گا اور موت کو گلے لگا لے گا. بھاگ جاتے ہیں، ماں باپ کے پاس سوسائڈ کیا کر رہ لیتے جاتا ہیں. ہے؟ جی کیا جی. رہ جاتا ہے ماں باپ؟ اصل میں سب سے بڑی بات جو ہے نا، ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارے بچوں کے حالات کیا ہے. کیمپیریزن جو ہے نا، اس کی یہ بہت بڑی وجہ ہے بچوں میں ڈپریشن لانے کی. رزلٹ آیا، مان لو بچہ پاس بھی ہو گیا، اب کمپیریزن کریں گے کہ فلاں کے نمبر تو اتنے آئے، تیرے اتنے کم کیوں آئے. اس شروعات جو پہلے دن سے ڈپریشن کی ہوتی ہے بچوں کی، یہاں سے ہوتی ہے. اپنے بچوں کو حوصلہ دینا چاہیے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے کامیاب لوگ ایسے ہیں جو شروع میں فیلئر تھے اور اس کے بعد بہت کامیاب ہو گئے. بہت مثالیں آپ کو اخباروں میں، نیٹ پہ مل جاتی ہیں. ہمارے اپنے ملک کے ہی بہت سارے لوگ، ابھی میں کسی IPS کی پڑھ رہا تھا، وہ شروع میں فیل ہوتے رہے لیکن انہوں نے محنت کرنا نہیں چھوڑا، مزدوری کر کے پھر وہ IPS بنے. ابھی کی بات ہے، کچھ دنوں پہلے میں نے پڑھا تھا. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کا بچہ شروع میں نہیں بھی چل پا رہا، آپ اسے پروموٹ تو کریں، آپ اسے حوصلہ تو دیں، آپ اس کے ساتھ دوستانہ رویہ. اصل میں پہلے مائیں بڑی تربیت کرتی تھی.
اب مائیں کماتی ہیں، بالکل ساری دن کی تھکی ہاری ماں کیا دے دے گی اپنے بچوں کو؟ بے شک اصل بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو نیکی کی تعلیم تو دیتے ہیں لیکن خود نیک بن کے نہیں دکھاتے. ہمیں شو کرنا پڑے گا. بچے آبزرور ہوتے ہیں، وہ آبزرو کرتے ہیں چیزوں کو. آپ اگر اپنے بچوں کو نیکی کی تعلیم دے رہے ہیں اور آپ خود نیک نہیں ہیں، آپ کی حرکتیں اس کے خلاف ہیں، تو لازمی بات ہے کہ اس کے دماغ میں آپ کی منافقت بیٹھ جائے گی. وہ ہر حال میں بغاوت کی طرف جائے گا. آپ اگر شروع سے اپنی کریکٹر کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں بڑھیا کر کے. پہلی عورتوں کا، پہلی ماؤں کا کیا حساب تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے ایک بار یہ پڑھا تھا کہ چکی پیستی جاتی تھی، دودھ پلاتی جاتی تھی اور قرآن پڑھتی جاتی تھی. ایسی ہی ایک بہت بزرگ عورت ہوئی ہیں، مطلب یہ شاید گنج شکر صاحب کوئی ہوئے ہیں بزرگ، ان کی والدہ فرید گنج شکر، بہت، ہاں فرید گنج شکر صاحب. یہ ایک دن آئے اور انہوں نے پتہ نہیں کس بات پہ اپنی ماں کو یہ کہا کہ ماں میں نے آج تک نظر اٹھا کے کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا. تو ماں نے کہا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے بھی کبھی تجھے بنا وضو کرے دودھ نہیں پلایا. اب یہ جو مائیں تھیں وہ ختم ہو گئی. اب تو تربیت پہلے دادی نانی جوائنٹ فیملی کا سسٹم تھا. اب بچوں کو ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے. اب ہم ساتھ نہیں دیتے بچوں کو، ساتھ بیٹھ کے ٹی وی نہیں دکھاتے، کھانا نہیں کھلاتے، بات چیت نہیں کرتے، دوستانہ رویہ نہیں، سختی کرتے ہیں، ان کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، انہیں پیار سے سمجھانے. کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے. جب انہیں گھر پہ نہیں ملے گی تو باہر بہت سارے بگاڑنے والے بیٹھے ہیں. ان میں سب سے بڑا حصہ تو ڈرگس کا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا بزنس بن چکا. تو باہر لوگ جب گھر میں اسے سکون نہیں ملے گا، وہ دیکھے گا میرا باپ ہر ٹائم میری ماں سے جھگڑا کر رہا ہے، ہر ٹائم ہمارے گھر میں کل اور گالی گلوچ ہے. تو لازمی بات ہے کہ کچھ ذہنی سکون کے لیے وہ ڈرگس کی طرف جائے گا. شروع میں ڈرگس لینے کے بعد پھر وہ جب یہ لگتا ہے کہ میں حرام کام میں ہوں تو وہ ڈپریشن میں جا کے اس کے بعد سوسائڈ کرتا ہے. اس میں بہت بڑا دخل نیٹ کا بھی ہے. اصل میں پری میچور ہو گئی سوسائٹی. بچوں کے سامنے نیٹ انہیں ہاتھ میں دے دیا گیا. اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو انہیں نہیں دیکھنی چاہیے وہ دیکھتے ہیں. اس سے ان کے اندر مطلب اس ٹائم جوش میں تو وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں بری. اس کے بعد جب ہوش آتا ہے تو وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. ان کے اندر اتنی کمزوری آ چکی ہوتی ہے اور اس ڈپریشن کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ خودکشی کرتے ہیں بچے. بالکل. کبھی میں نے کبھی دیکھا ہے مجاز صاحب کبھی کبھی احساس جرم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لوگ موت کو گلے لگاتے ہیں. ہم احساس جرم کی طرف بھی آئیں گے، منشیات کا ذکر اور ڈرگس کا ذکر کیا، ادھر بھی آئیں گے. پہلی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ ہے کرٹیسزم. جیسے آپ نے کہا ہمیشہ دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیریزن اور اپنے بچے کو ہمیشہ جلی کٹی سنانا، اپنے بچے کو ہمیشہ سب سے برا سمجھنا، اپنے بچے کو حقیر سمجھنا، تذلیل کرنا، لوگوں میں بے عزتی کرنا، ڈانٹ دینا سب کے بیچ میں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بچوں کو ڈپریشن میں. یہاں ایک واقعہ ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ افریقہ کی کسی ملک کا واقعہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ درختوں کو کاٹتے نہیں ہیں، اس درخت کے پاس جاتے ہیں، اسے خوب کوستے ہیں، خوب برا بھلا کہتے ہیں، خوب برا بھلا کہتے ہیں. روزانہ یہی حال ہے کہ وہ اس درخت کو لعنت ملامت کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ درخت سوکھ جاتا ہے اور سوکھ کے گر جاتا ہے. تو جب درخت میں یہ احساس ہے، ٹھیک بات ہے، بالکل، تو بچہ ہے مجاز صاحب، اسے اس کرٹیسزم سے جیتے جی مار دیتے ہیں. بہت فرق پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس طرح کے کیسز بھی میرے سامنے آ رہے ہیں کہ بچہ مطلب بیاج پہ پیسے لے کے یا کسی طرح انتظام کر کے اسے سعودی بھیج دیا. سعودی میں اس کی جاب نہیں لگ پا رہی یا اس کا دل نہیں لگ پا رہا تو اسے فون پہ گالیاں دیں گے، وہ کریں گے. وہ جتنا آپ نے ایکسپیکٹ کر کے بھیجا تھا کہ اس کو پتہ لگا کہ اس کی 20,000 تنخواہ ہے، اگر اسے وہاں جا کے، کیونکہ وہاں بھی بہت فراڈ کرتے ہیں لوگ، اسے کسی اور کام میں لگا دیں گے، تنخواہ اس کی 20 کی 10 کر دیں گے. وہ فون پہ بتاتا رہے گا لیکن یقین نہیں کریں گے. یہاں بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی سب چھوڑ کے جاتا ہے. اس کے بعد گھر والے اس کے ماں باپ اسے اتنا ٹارچر کرتے ہیں. ایک حرام کام کر کے بھیجا، اسے بیاج پہ پیسے لے کے بھیجا، وہ اتارنے ہیں تو اسے ٹارچر کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے باہر ملکوں میں جا کے بھی خودکشی کر لیتے ہیں. ایک اور وہ بھی سوسائٹی میں چکر ہے کہ کسی بچے کی شادی ہوتی ہے جس نے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک آپ کے لیے محنت کی، گھر والوں کے، اس کی بیوی آئی ہے، چند دن اگر وہ اس کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ گزارتا ہے، رات دن اس کے پاس رہتا ہے، تو گھر والوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو اس نے باندھ لیا آنے والی بہو نہیں سے، اور یہ تو اسی کا ہو کے رہ گیا، اس کا غلام بن گیا، اسے کرٹیسائز کرتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بچوں کو ڈپریشن. آپ اپنے بچوں پہ بھروسہ تو کریں، 2-4 مہینے اسے دیں تو اس کی زندگی کی بہت بڑی تبدیلی ہے. نئی کسی کی بچی آئی ہے، اس کی بھی تمنائیں ہیں، وہ بھی ماحول چھوڑ کے آئی ہے، اسے صرف اور صرف اپنے ہسبینڈ کا ساتھ چاہیے، زیادہ ٹائم چاہتی ہے کہ میرا ہسبینڈ میرے ساتھ رہے.
اور ماں اور بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ 1 منٹ بھی اس کے پاس نہ بیٹھے، اور یہ اگر بیٹھتا ہے کوئی یا کوئی زیادہ اس کے ساتھ انوالو ہوتا ہے، زیادہ محبت کرتا ہے، تو یوں کہتی ہیں یہ تو غلام ہو گیا اس کا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں سوسائٹی کی کہ جو ہم سوچتے نہیں کہ کس طرح سے لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بات آتی ہے کہ وہ کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے، بلکہ دل رکھتے تھے لوگوں کا، اور ہم اپنے بچوں کا دل توڑتے رہتے ہیں۔ بالکل، ہم اپنے بچوں کی خوشیوں کے قاتل خود ہو جاتے ہیں مجاز جی جی، اصل میں ان اپنی کی خوشیوں سختی، کے بھی اور ان کی زندگی کے بھی جی مجرم میں بہت بڑی ہم مجرم اصل میں بات یہ ہے نا اپنا مزاج تھوپتے ہیں دوسروں پہ۔ ہم اگر لوگوں کو معاف کریں گے تبھی تو ہمیں معافی ملے گی۔ سب سے پہلے ان میں ہمارے اپنے بچے کہ ان کی کوتاہیوں کو، ان کی غلطیوں کو، ان کی جو بھی ہلکی پھلکی ان سے لرزشیں ہوتی ہیں انہیں اگنور کریں اور انہیں حوصلہ دیں کہ بیٹے کوئی بات نہیں، آپ کے نمبر آپ کے کم آئے ہیں، انشاءاللہ آپ کے زیادہ آئیں گے، ابھی آپ پاس نہیں ہو پائے، بہت سارے لوگ فیل ہوئے اور بہت کامیاب ہوئے، اگلی دوبارہ آپ پاس ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس حوصلے سے، اس پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دینے سے بچوں کا بڑا حوصلہ بڑھتا ہے۔ میری تمام ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ پیپروں کا زمانہ ہے، اپنے بچوں کا ساتھ دیں۔ میں تو دیکھتا ہوں مائیں پاگل سی ہو جاتی ہیں پیپروں کے دنوں، ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتی ہیں، ارے بھائی کیا ہو گیا؟ بالکل ایسا لگتا ہے کہ بچوں کا نہیں ماں باپ کا ہاں، ایگزام ہے۔ ایگزام مجھے صاحب 2 کالرز ہیں، موقع ملا تو انشاءاللہ گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے۔ ایوب بھائی تھوڑا سا انتظار، آپ سے پہلے فاخر ہیں مالدہ سے۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کے بھی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ ہمارا 2 سوال ہے جی میڈم۔ ہمارا 12 سال کا لڑکی ہے، ہاں وہ 12 سال کا لڑکی ہے، ہمارا 7th کلاس میں پڑھتا ہے، ہاں تو اس کا پریکشا کا ٹائم میں بہت ٹینشن میں پڑ جاتا ہے، بہت پڑ جاتا ہے، ہاں ٹینشن میں پڑ جاتا ہے، پریکشا خراب ہو جاتا ہے، لیکن پڑھا میں وہ زیادہ اچھا ہے، سب زیادہ بھول جاتا ہے، پریکشا میں بھول جاتا ہے ٹینشن میں جی بہت۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال۔ اور سوال ہے کہ جو پتا ماتا کے لیے، ہمارا پتا ماتا گزر گئے ہیں ابھی، 8 سال ہو گیا، تو پتا ماتا کے لیے کچھ کیا کرنا ہوگا جو وہ جنت ملے گا اس کو؟ ہاں ٹھیک ہے، یعنی والدین کے لیے ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ ایوب بھائی سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، ہم مہاراشٹر واشنگ شیروازہ سے بول رہے ہیں۔ استقبال ہے بھائی، فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہاں، ہمارے وائف کو جو ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، لیٹرین صاف نہیں ہوتی، ایک بار تو جوان گوٹا کھا لیے تو بھی سنڈاس نہیں ہوئی۔ اچھا جی، کیا کریں؟ پیٹ میں ہاں، اس کے لیے انہیں جیے۔ دوسرا سوال ہے، ایک دوسرا سوال بھی ہے صاحب۔ جی ایوب بھائی۔ ہاں، دوسرا سوال ہے، ہمارا بچہ جو ہے ابھی 10th میں ہے، ہاں، اس کو جو ہے کہ نہیں پڑھنے کے لیے بہت بولنا پڑتا۔ کیوں بولنا پڑتا ہے ایوب بھائی؟ یہی تو بات ہو رہی ہے، ہم جس چیز کے لیے جتنی بار کہیں گے بچے ضد میں اس کام کو کبھی نہیں کرتے، اسے اس کی رضا پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ صرف اسے حوصلہ دلائیں۔ ہاں ہاں، آگے بتائیے۔ پڑھنے کے لیے بولنا پڑتا ہے، وجہ صاحب کیا کریں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو اس بچے پہ دم کریں، 21 بار یا شہید سرانے کھڑے ہو گئے، اور 21 بار سورہ اخلاص قل اللہ احد والی صورت، 3 بار درود آگے پیچھے، وہ پائنتیوں کھڑے ہو گئے، اس کے اوپر دم کریں۔ 3-4 دن میں انشاءاللہ وہ آپ کا کہنا ماننے لگے گا۔ ایک آپ یہ کریں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ باوضو سونف دم کر کے رکھیں، اور اس بچے کو 2-3 بار دن میں سونف کھلائیں۔ کوشش کر کے صرف ایک تصویر ربی زدنی علما کی اسے یاد کرا دیں، انشاءاللہ اس کا پڑھائی میں دل لگنے لگے گا۔ کچھ دن جب تک پیپر چلنا ہے، 5 منقع، 5 بادام اور 3 کالی مرچ اسے روز رات کو چبائیں۔ یہ تمام ناظرین نوٹ کر لیں، اپنے بچوں کو یہ سکھائیں جو 5th سے اوپر کے بچے ہیں انہیں، کہ جس دن پیپر آپ کا ہو اس دن 2 نفل پڑھ کے گھر سے جائیں، اللہ سے دعا کر کے، راستے پر یا حسیب پڑھتے جائیں، اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یا حسیب، اور بسم اللہ پڑھ کے پیپر شروع کریں۔ یہ سمجھ کے کہ قرآن کی جو پہلی آیت آئی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، شروع کرو پڑھائی اللہ کے نام سے، وہ ہمارے لیے اتری ہے۔ اور اگر کوئی چیز بھول جائیں تو حضور نے فرمایا کوئی بھول جاؤ تو میرے اوپر درود بھیجو، تو درود شریف پڑھ دیں پیپر کے بیچ میں اگر کوئی چیز یاد نہ ہے۔ 4 چیزیں میری نوٹ کر لیں تمام، اور اپنے بچوں کو بتائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے پیپر ہوں گے۔ جی، پیٹ صاف نہیں رہتا ہے، اس کے لیے انہیں چاہیے کہ 4 چمچ ارنڈی کا تیل جو کوسٹرا آئل کہلاتا ہے، پہلے دن 4 چمچ لیں، 1-2 دن، اس کے بعد جب لیٹرین ٹھیک سے ہونے لگے تو 2 چمچ کر دیں۔ اور سر میں جو درد ہوتا ہے اس کے لیے کلونجی کا تیل، زیتون کا تیل برابر مقدار میں ملا کے 1 بوند ڈراپر سے ناک میں ڈالیں
थोड़ी सी मिर्चें लगेंगी, बर्दाश्त करें, और 5 इंजीर निहानमू खाया करें। हमेशा के लिए सर का दर्द और पेट का दर्द दोनों ख़त्म हो जाएंगे। या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार पढ़ें। जी, मीना से बात कर रहे हैं। जी बताइए क्या सवाल है। हेलो जी मीना। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, मैं पूछना चाहती हूँ मौलाना साहब से, मेरे बेटा है 18 साल का और मेरी बेटी है 17 साल की। तो उन दोनों के चेहरे पे बहुत दाने हो रहे हैं और बहुत निशान हो गए, सूखी सूखी कीलें निकल जाती है। जी ठीक है जी, मुझे हाँ, उन्हें चाहिए कि एक बताशा बड़ा वाला बूरे का जो बताशा आता है वो किसी कटोरे में पानी में डाल दें, वो 5 मिनट में घुल जाता है, 2 मिनट में, और वो पानी उन्हें रोज़ पिला दें। और कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है वो पिसवा के रखें, आधा चम्मच दोनों को दें खाने के बाद दोनों टाइम। और 5 उन्नाब के दाने रात को भिगो दें और सुबह वो खा लिया करें। तीसरा काम ये करें, एक तो साबुन बंद कर दें लगाना, मुल्तानी मिट्टी से चेहरा धोएं। और जायफल आता है, जायफल जावित्री वाला, उसे फर्श पे थोड़ा सा दूध डाल के और उस जायफल को घिस के वो जो मरहम सा इकट्ठा होगा वो उन दानों पे लगाना है। सारे मुहासे इंशाल्लाह चाहिए दूर हो जाएंगी। और अंडा गोश्त बंद रखें कुछ दिनों के लिए। ठीक। अहमदाबाद से सलीम भाई, फरमाइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी भाई। आप सबको मुबारकबाद। आपका प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसके जरिए से बहुत सारों को इल्म में जानकारी मिलती है, तरक्की भी होती है, लोग अमल भी करते हैं, उससे फायदा भी होता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे सवाल ये था कि जो कुनूत नाज़िला पढ़ा जाता है सुबह फजर की नमाज के अंदर दूसरी रकात पूरी होने से पहले, तो अब कुनूत नाज़िला जो पढ़ा जाता है वो कौन से मौके में, यानी फजर की नमाज के अलावा कौन से मौके पे पढ़ा जाता है, और इंफरादी आदमी पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता? बेहतर। एक तो सवाल ये था। और दूसरा सवाल ये था बाजी कि हमारे मौलाना नमाज पढ़ा रहे थे और उसके अंदर वो इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी की सूरत पढ़ा रहे थे। अब इन्होंने क्या करा, दूसरी रकात में मतलब जो सिजदा की आयत पढ़ी लेकिन सिजदा नहीं गया। और इसके बाद में मैंने पूछा तो किया, इन्होंने ऐसा बताया कि वो जो आयत पूरी होती है उसके बाद में फौरन इन्होंने रुकू कर दिया तो और उसके बाद में सिजदा हुआ तो उसके अंदर सिजदा हो गया, ऐसा बोला। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। जी मुजाहिद साहब। असल में उन्हें ये चाहिए था मेरी इल्म के हिसाब से इमाम साहब को कि वहाँ सजदा करके और फिर खड़े हो गए और कुछ उसमें और आयतें बढ़ा के दोबारा से सजदा करना चाहिए था, क्योंकि वो जो सजदे कुरान के हैं ना वो हुक्म है कुरान का। तो बाकी तो आप इस बारे में मेरे ख्याल में किसी आलिम से फतवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे इल्म के हिसाब से कुरान के जो 14 सजदे हैं उन्हें उसी तरह से करना चाहिए, और इमाम साहब को भी ये करना चाहिए था कि वो आयतें पूरी करने के बाद उस सजदे के बाद और दूसरी उसमें सूरत को जोड़ लेते छोटी सी, और फिर वो सजदा जो नमाज का सजदा है वो इस सजदे से अलग होना चाहिए। तो कुरान के सजदे से कुनूत नाज़िला कब कब पढ़ी जा सकती है? इनफरादी तौर पर नहीं, इनफरादी तौर पर ही पढ़ सकते हैं, किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। और सुबह को फजर में जो पढ़ी जाती है वो तो इसलिए कि लोग इकट्ठे होते हैं और जमात से पढ़ने में बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जहाँ 40 मोमिन इकट्ठे हों वहाँ किसी न किसी की दुआ कबूल हो जाती है। तो इमाम साहब पढ़ रहे, बाकी लोग आमीन कह रहे, तो किसी का भी आमीन कबूल हुआ इंशाअल्लाह ताला सबका कबूल हो जाएगा। इम्तियाज़ साहब कोलकाता से। जी इम्तियाज़ भाई फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ऐसे मुझे पूछना है कि मुझे बहुत दिनों से खांसी हो रहा है, लगभग 2 साल से। मैं हर तरह का मेडिसिन ट्राई कर चुका हूँ लेकिन खांसी में कोई कमी नहीं आ रही है। मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब सूखा खांसी भी आता है, कभी कफ भी आता है, कभी नहीं भी आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा सर मतलब लगता है कि नस फट जाएगा सर का, इस तरह से खांसी होता है। और कभी कभी छींक बहुत ज़्यादा आता है। और टॉयलेट में जब जाते हैं हम तो टॉयलेट में मतलब वो मतलब बहुत डबल हो जाता है वो खांसी। और ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार, सवाल नोट कर लिया है। सलीम भाई आप बताइए आपका सवाल क्या है। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आज का टॉपिक है कि बच्चे को ज्यादा हस्बैंड नहीं करना, ज्यादा डराना नहीं, ज्यादा बोझ डालना नहीं, तो मेरा ये कहना है बच्चे ज्यादा डराते नहीं, ज्यादा प्रेशर डालते हैं, लेकिन बच्चे ज्यादा नहीं कहने से ये सोचते हैं क्या है माँ बाप कुछ कहते हैं नहीं, जब मंजी पड़े वो करते रहते हैं और माँ बाप ध्यान नहीं देते। इसका रीजन ये भी होता है कि बच्चे मतलब उल्टी दिशा में चले जाते हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है। बिल्कुल जी। और भी कोई सवाल है सलीम भाई? और मेरा ये कहना है कि बच्चों को जैसे कि एग्जाम दौर आया हुआ है, एग्जाम में तो बच्चे ये कहना चाहिए बच्चे ये परसेंट लाओगे तो ये मिलेगा आपको, ये परसेंटेज लाओगे ये बनेगा। तो ऐसा लालच देते रहेंगे तो बच्चे का क्या मन बना रहेगा भाई मुझे ये चीज लेनी है, मुझे ये चीज लेनी है।
ये बेटर रहता है। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। माल्टा से जो कॉलर हमारे साथ थे, सबसे पहले कॉलर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात ये कही, बल्कि हमारे मौजू से मुताल्लिक़ इसलिए अच्छी कह रही हूँ कि सवाल बरमौका बरमहल है कि बच्ची पढ़ने में बहुत अच्छी है, लेकिन जो टेंशन वो लेती है उसकी वजह से उसे भूल जाता है। तो ये जो कैफियत है इसको दूर करने के लिए क्या करें? हाँ, तो वो टेंशन के लिए उसे जितने दिन उसके पेपर चल रहे हैं एक आंवले का मुरब्बा रात में उसे देना शुरू कर दें, और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सिर्फ एक तस्बीह पढ़े, बाकी अपनी प्रिपरेशन करें। बच्चों को ये चाहिए कि 5 नमाजें अपनी दुरुस्त रखें, चाहे घर पे पढ़ें चाहे फ़र्ज़ पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। हर नमाज के बाद अल्लाह से अपनी कामयाबी की दुआ करें, और पेपर देने जाते हुए 2 नफिल पढ़ के अल्लाह पे भरोसा करके जाएं। आपकी मेहनत, कुरान का तो असूल है, अल्लाह ने कहा है कि मैं किसी की मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाने देता। तो आपकी मेहनत अल्लाह को दिख रही है, आप बेहतरीन मेहनत करें, अल्लाह पे भरोसा करके घर से जाएं। इंशाअल्लाह ताला आपको डिप्रेशन भी नहीं होगा, ना आप घबराएंगे, ना आप कुछ भूलेंगे। जी, सलीम भाई ने ये कहा कि ना कहीं तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, लिहाजा कभी कभी कहना भी पड़ता है, कभी तरगीबात, इनाम इकराम भी देना पड़ता है। हर हाल में बच्चों को तंबीह तो करनी चाहिए, लेकिन प्यार और मोहब्बत से, दोस्ती वाले रवैये से। अगर बहुत ज़्यादा सख्ती और मारपीट हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते ना बच्चों के साथ, तो मैं भी इजाज़त देता माँ बाप को कि मारें। आप ये देखिए, गैर मुल्कों में भी बच्चे पढ़ते हैं, माँ बाप मार नहीं सकते, इतने सख्त कानून है कि पुलिस ले जाती है माँ बाप को या टीचर्स को। हमारे यहाँ तो असल में ये इस बात को समझते हैं कि बच्चों की खाल उतार लो जब पढ़ेंगे, नहीं है। अगर ऐसा होता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की पिटाई किया करते सिखाने के लिए, माज़अल्लाह कभी किसी को कुछ नहीं कहा। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें तालीम दे गए वो बेहतरीन तालीम है। आप प्यार से, आप बच्चों को मोहब्बत देखें तो देखें, वो आपके लिए जान दे देंगे। बिल्कुल, बच्चों में ज़ौक़ और शौक़ दोनों जगाएं, फिर बाकी का मरहला वो खुद हाँ, तय उसके करते बाद हैं। कहीं सख्ती की भी ज़रूरत हो, डॉक्टर जो छुरी इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन के लिए, वो भले के लिए करते हैं। अगर माँ बाप कभी थोड़ी सख्ती भी करते हैं तो वो तो अंदर से तो उनका दिल